अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है, फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी एक रिकवरी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा पहले हमारी बात हुई थी? ज़रा अपना तारुफ भी करा दे, खुल के बात करें। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा नाम आदिल बिन तारिक है। आई एम एरोस्पेस इंजीनियर माशाल्लाह और सिडनी में स्टार्टेड माई बिजनेस एज ए एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह 2020 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान और सिडनी दोनों जगह पे सोलर सिस्टम डिज़ाइन और इंस्टॉल का बिज़नेस कर रहा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। और हमारा सफ़र शुरू हुआ दिसंबर में 5 महीने पहले, किसी रेफरेंस के थ्रू। एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू सम इश्यूज इन माय लाइफ, तो किसी रेफरेंस के थ्रू और आपकी वीडियोस देखने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं आपसे इन कॉन्टेक्ट हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट एक्चुअली सिर्फ फिज़िकल फिटनेस और रिकवरी नहीं था, मेंटल हेल्थ भी था। और अलॉन्ग विद ऑल द ब्लेसिंग्स ऑन मी सिंस चाइल्डहुड, अच्छा पढ़ा, अच्छी तरबियत हासिल की, अच्छी जगह पे जाके काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद 4 वेरी स्मार्ट किड्स। माशाल्लाह एक ये ब्लेसिंग भी हुई कि एट द टाइम ऑफ वेरी क्रैश्ड मेंटल हेल्थ मुझे अल्लाह पाक ने डायरेक्शन दी कि आपसे कांटेक्ट हो। और उसमें थैंक यू वेरी मच कि आपने और आपकी टीम ने मुझे आउट ऑफ द वे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मेन थिंग, आई डोंट नो अबाउट माय फिज़िकल हेल्थ, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट मेंटल हेल्थ सपोर्ट बहुत अच्छी हुई। विद योर सपोर्ट आपसे कांटेक्ट हुआ, उसके बाद हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने मेरे साथ कुछ सेशन किए और मुझे ये इंश्योर करा दिया कि हाल में रहो। अल्लाहु अकबर। और वो जो एक सेंटेंस था ना, वो 4 महीने मेरे अंदर पूरा मर्ज किया गया। एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज द टाइम के भूला पास्ट को और फ्यूचर का खौफ निकाला और हाल में रहना वाकई सीख लिया। और इस हाल में रहने के साथ साथ कुछ ज़िंदगी में विद इन दीज फ्यू मंथ्स ऐसे कुछ सीरियस डिसीजंस लिए कि रिग्रेट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ज़मीर मुतमिन है, जो किया हाल में रहते हुए सही किया और आगे का खौफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंसान माजी में रहता है वो गमगीन रहता है, जो मुस्तकबिल में रहता है वो परेशान रहता है, जो हाल में रहता है वो खुशहाल रहता है। बहुत सारे लोग जो भी आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा उसकी डिटेल्स में ना जाएं, लेकिन क्या वो परेशानियां थी, क्या महसूस कर रहे थे जब आपने हमें कांटेक्ट किया? क्योंकि वो काफ़ी आप परेशान थे और काफ़ी जी, स्ट्रेस में थे। वो एक्चुअली मुस्तकबिल का खौफ था जिसने मुझे इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आई वाज ऑलमोस्ट लेट डाउन और फीलिंग लाइक कि मुझे कट ऑफ होना पड़ेगा अपने सारे सिस्टम से। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पे भी था और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरी सोच की नेगेटिविटी पे था। उसमें मुझे हर चीज़ नेगेटिव ही नज़र आ रही थी। तो इनडायरेक्टली आई वांट टू से कि आपके अपने इतने क्लोज और ख़ूबसूरत रिश्ते होते हैं कि जिनके खोने का खौफ आपको उस जगह तक ले जाता है जहाँ पे आप नेगेटिविटी की उस हद में जाते हैं कि आप कहते हो कि बस या तो वो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे या मेरी ज़ात ख़त्म हो जाएगी। सो मेंटल सपोर्ट जो मुझे मिली आपके थ्रू और टीम के थ्रू, उसमें मुझे सबसे ज़रूरी यही सिखाया गया कि पहले अपनी ज़ात, बाकी सारी चीज़ें साथ मिल जाएंगी, जुड़ जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। और अभी जो आपके सामने मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ, इवन आफ्टर लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम हैविंग अ रियली गुड होप कि थिंग्स विल बी ऑलराइट। मैं इस सुकून में हूँ कि ठीक है जो हो रहा है और आगे जो होना है वो बेहतरीन होगा। सुभान अल्लाह। उम्मीद उस खुशी का नाम है जिसके इंतज़ार में मुश्किल वक्त काटा जाता है। तो ये जो तकलीफ़ है ना, हर तकलीफ़ एक पहचान है और बड़ी तकलीफ़ से बचाने के लिए आती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है। मौलाना वहीदुद्दीन रहमतुल्लाह ने पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत की और वो आखिरी बात जो उन्होंने की ना कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी दरियाफ़त है कि सबसे बड़ी जो खैर है ना वो पॉजिटिव थिंकिंग है, सबसे बड़ा शर नेगेटिव थिंकिंग है। जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका शैतान उस्ताद होता है। अकल की इंतहा शैतान तक लेके जाती है और शैतान फिर मायूसी और नाउमीदी तक लेके जाता है। आपको ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि बहुत कुछ खोने के बाद भी जो है ना वो कोई मलाल नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है और आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, जी मुतमईन हैं, बिल्कुल लाइफ को कबूल कर लिया है। अल्लाह की दी गई ज़िंदगी को जो अल्लाह ने आपको दी उसको आपने कबूल कर लिया, ट्रू। जो भी आउटकम हो। तो ये जो है अगर लोग समझ जाएं,
ہم نے نا حالات کو پیمانہ بنا دیا ہے کہ حالات اچھے ہیں تو سب اچھا ہے. جی قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بہت کچھ دے دیا ہے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم اس سے خوش ہیں, وہ اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی بن سکتا ہے. تو یہ جو اصل میں جو تعلق ہے نا جی کہ آپ کا جو اللہ کے ساتھ بانڈ اسٹرانگ ہوا ہے اور آپ حال میں جینے لگے ہیں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ سب کچھ بہترین ہونے والا ہے, جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, جو ہوا صحیح ہوا, جو ہوگا صحیح ہوگا. انشاءاللہ. تو یہ بڑی جو ہے نا اس تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو بڑے سال لگ جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ 5 مہینوں میں یہاں پہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک اور چیز آپ کے وہ حرف بحرف نہیں لیکن ایگزیکٹلی جو اس کا سمری تھی وہ یہی تھی کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آگے اپنی زندگی کو بہتر کیسے کروں, تو آپ نے کہا تھا کہ سکسیزفل ہونا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو کون سکسیزفل ہے تو 2 کام, ایک اپنی تنہائی اچھی کر لو سبحان اللہ, اور دوسرا یہ فکر چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں گے. سبحان اللہ, آئی ہیو ایکچولی ورکڈ آن اٹ. سبحان اللہ. اور میں اتنا سکون میں ہوں کہ ایکچولی کبھی رات کو ویسے ہی آنکھ کھل جائے نا تو مجھے ایک الرٹ ملتا ہے کہ یہ ایسے نہیں کھلی, اللہ اکبر, بلاوا ہے. سبحان اللہ, بات کرنے کا ٹائم ہے. اللہ اکبر. تو یہ چیز یہ 2 چیزیں, حال میں رہنا سیکھو, تنہائی بہتر کرو. اس نے یہ چیز میک شور کر دی کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی تو پرواہ سائڈ پہ ہی ہو گئی آٹومیٹیکلی. تو دیٹ واز ویری گڈ. یہ ہے میری سبحان اللہ. ایکچوئل مینٹل ہیلتھ اسٹیٹ جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. آئی ہیو نو ورڈس ٹو ایکسپلین اٹ بٹ دس از اے ریئلٹی فیکٹ. مائٹ بی یہ میسیج ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی لائف گیو اپ کر دیتے ہیں بیکاز آف اس ڈر سے کہ کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور یہ میری ویری شارٹ ٹرم ریلیشن ود یو اینڈ یور ٹیم, میں نے یہ ریئلائز کیا. ادروائز آئی کین ٹیل یو کہ میں اس قدر خوف زدہ ہونے لگ گیا تھا, مطلب جہاں بھی رہ رہا تھا, الگ رہ رہا تھا یا جو بھی ہے, میں رات کو خوف سے اٹھتا تھا اور صبح تک بیٹھا رہتا تھا اللہ, کیونکہ میرے پاس ڈائریکشن نہیں تھی. میں کیا کروں؟ اور میری نظر میں جو بندہ جتنی زیادہ کرائسس میں ہوتا ہے وہ اتنا بلائنڈ ہوتا چلا جاتا ہے, اس کو نظر نہیں آتا میں نے کرنا کیا ہے, میں کس طرف جانا ہے. کلیئرٹی نہیں ہوتی, وہ کلیئرٹی نہیں. میں اس کو کہتا ہوں خیال کی دلدل. ایگزیکٹلی, خیال کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہوتا ہے. ٹرو. اور وہی میں نے ابھی آپ کو ابھی مطلب کیمرے سے پہلے بھی نیچے جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ 10 سال ایک آزمائش سے گزرا, جی اور 10 سال اس امید پہ کہ یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی, جی لیکن وہ نہیں ٹھیک ہوئی. ٹرو. تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو 10 سال میں نے اتنی ایفرٹ کی, 10 سال ضائع کر دیے. نہیں, اس 10 سالوں نے آپ کو کیسا انسان بنایا یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگر اس تکلیف نے, اس آزمائش نے آپ کے دل کو نرم کر دیا, جی آپ کو دھیما کر دیا ہے, آپ کو اللہ کا ذکر تیز کر دیا ہے, آپ کا اللہ سے تعلق اسٹرانگ کر دیا ہے, تو اگر دنیاوی لحاظ سے آپ فیل بھی ہو گئے ہو, اللہ کی نگاہ میں آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اگر اس پروسیس نے آپ کو سنگ دل کر دیا ہے, پتھر کر دیا ہے, احساس ختم کر دیا ہے, اور آپ ایک برے انسان بن گئے ہو اور آپ ہر کسی سے لڑ رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ فیل کر دیا ہے, وہ ٹیسٹ آپ کا پاس نہیں ہوا. ہم نے اس پیمانے کو سیٹ کرنا ہے کہ بھائی دنیا کیا کہہ رہی ہے وہ میٹر نہیں کرتا, اللہ کی نگاہ میں میرا کیا مقام ہے, اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور اللہ ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے, بدلتے حالات کے ساتھ میرے ساتھ اپنا تعلق نہ بدلنا. تو یہ بات جو سمجھ جائے کہ تکلیف ہے تو بھی اللہ یاد ہے, خوشی ہے تو بھی اللہ یاد ہے, اور یہی تو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے. جی. اور ایک اور بات جو ایک آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے, تو اس کی کلیریفیکیشن مجھے آپ سے اور ٹیم سے جو ملی وہ یہ تھی جو ہم نے نیچے ریپیٹ بھی کیا کہ تعلق ہے تو جھگڑا کیسا, تعلق نہیں ہے تو جھگڑا کیسا. تو میری تو لڑائی اس چیز میں ختم ہو گئی, اپنی ذات سے لڑائی, کہ مطلب اگر کوئی بھی رشتہ میرے ساتھ جڑا ہوا اور کوئی پریشانیاں ہیں تو لڑائی کس چیز کی ہے. جب تعلق تھا گیو رسپیکٹ, تعلق نہیں ہے اسٹل گیو رسپیکٹ. سبحان اللہ, واہ واہ. دیٹس فائن. وہ مجھے اس دن نا پیشنٹ آئے تو کافی کچھ نا, وہ بلکہ ایسا تھا کہ وہ موبائل میں انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا کوئی میسج دیکھ لیا, لیکن وہ بڑے شرمندہ ہوئے, انہوں نے معافی, وہ ایک ہی ہے وہ تھا مطلب اس طرح کا واقعہ. تو کہتی ہیں کہ نہیں میرے وہ جو ہے ذہن سے بات ہی نکل رہی. تو میں نے حضرت کا فکرہ ان کو سنایا کہ وفا تو ہوتی ہی بے وفا کے ساتھ.
تو وہ ایک دم نا ایسے موٹے موٹے آنسو کی گرنا شروع ہو گئے. میں نے کہا گناہ گار کی گناہ کی پردہ پوشی اس کی توبہ کی وجہ بن جاتی. میں نے کہا ڈنڈورا نہیں پیٹنا, غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں. وہ جیسے اللہ ستار العیوب ہے نا, پردہ رکھتا ہے مان, جی تو آپ بس اس کو اور بولیں کہ کوئی ایسی بات نہیں, اور دیکھو کہ یہ وجہ کیوں بنی. جی اپنے شوہر سے مزید ڈیپ ڈسکشنز کرو, دیکھو. کہتا نہیں ہاں وہ اتنے برے انسان نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا یہ زمانے کی گرد ہے, انسان کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے اب اس چیز کو پردے میں رکھنا ہے, آپ اس کا لباس ہے. اور وہی فکر ہے کہ وفا تو ہوتی بے وفا کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کا پرسپیکٹو بدل جائے نا جی تو کوئی چیز بھی اتنی حاوی نہیں ہوتی جتنا انسان اس کو اپنے اوپر کر لیتا ہے. ٹرو. تو لوگوں نے تو یہ جنگیں پالی نہیں ہیں, جی بلکہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے جو بیٹے ہیں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب, وہ ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو فتح کرنے کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں اور شکست بچوں کی ہو رہی. اللہ تو اکبر. یہ کوئی جنگ ہے ہی نہیں جی. جی ایک مسافر کا دوسرے مسافر سے کیا جھگڑا. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اپنے قبر میں سویا ہوگا, شوہر بھی بیوی بھی, کس بات کا جھگڑا. اصل میں اگر ہمیں وہ چیز سمجھ لگ جائے نا جی کہ آگے یہ سب ختم ہونے والا ہے. آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے ہو کے اس کو بولو میرے پاس 1 ارب روپے ہے تمہارے لیے, اسے فرق ہی نہیں پڑے گا. ٹرو. اس کو بولو میرے پاس بڑی بہترین جو ہے نا رولز رائس ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, وہ ہے تمہارے لیے, اسے فرق ہی نہیں پڑے گا. ٹرو. تو وہ مجھے بڑا پیارا وہ حضرت کا فکر ہے کہ آڈیو میں نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کا دیدار انسان کو 2 بار ہوتا ہے, ایک جب اس کی میں مرتی ہے, دوسرا جب وہ خود مرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو میں ہے نا اسی کو تو بیچ میں سے نکالنا ہے, انا. جی اور انسان کو جب وہ پتہ چل جائے نا کہ یار میں کچھ بھی نہیں, میرے اندر اکڑ کس بات کی, تکبر کس بات کا, صحت اللہ نے دی ہے, اولاد اللہ نے دی ہے, ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے, تو عطا میں ویسی اپنی مرضی شامل کر کے خطا ہی کر رہا ہوں. بے شک یہ سارا کچھ عطا ہی ہے نا, بے شک. آنکھیں اللہ نے دی, یہ کائنات اللہ نے بنائی, اور ہم بیچ میں جب اپنی اس میں کو لے آتے ہیں. جی بلکہ وہ کل ہی میں بڑی پیاری میں نے وہ آڈیو سنی کہ وہ ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے آج تک خود کھانا نہیں کھایا. تو شاگردوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے کھایا. کہتے نہیں میں نے آج تک کھانا نہیں کھایا, وہ کھلاتا ہے. اللہ اکبر. تو جب آپ کا رزق سے خیال نکل کے رازق تک چلا جائے نا, سبحان. اولاد سے نکل کر اولاد دینے والے تک چلا جائے, تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. تو اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا, تو یہ بڑا جو ہے نا فیتھ, عقیدہ جی جو دین اسلام ہے, بڑا پیارا دین ہے. یہ آپ کو اس لیول پہ ٹرین کرتا ہے نا کہ آپ حیران ہو جاتے ہو کہ بھائی جب آپ ماضی کی زندگی کو دیکھتے ہو اور آپ دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے ہو کہ میرے اندر ہی یہ خزانہ چھپا ہوا تھا. سبحان. یعنی کہ وہ جو اپنے اندر جو امپروومنٹ کی جو ایک ہے نا گنجائش, جی کہ خوبی دیکھنی ہے تو دوسرے میں دیکھنی ہے, خامی دیکھنی ہے تو اپنے اندر دیکھنی ہے, اور یہ پیمانہ سیٹ کر لیں تو آسانی. ٹرو. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کسی سے بھی آپ خیر کی بات لے سکتے ہیں. تو جب آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں نا, جی تو یہ کائنات آپ کو وہ کچھ سکھاتی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. ہم نے بس یہ جو دنیاوی لحاظ سے ڈگری کر لی, میں ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی کیا بن گیا, ہم سمجھتے ہیں کہ کہانی ختم ہو گئی. جی کہانی تو شروع ہوئی ہے, ابھی تو پتہ چلے گا. بالکل ایسے ہی. اور ابھی آپ سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ مقصد ہونا چاہیے زندگی کا. جی تو انشاءاللہ. مقصد اگر ہم وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں جی اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو یکسوئی ہے. جیسے بچے ہم جب چھوٹے تھے اور اسکول میں بیٹھے ہوتے تھے اور کلاس روم میں لیکچر چل رہے ہوتے تھے, لیکن جیسی چھٹی کا ٹائم قریب آتا تھا ہم سب بھول جاتے ہیں, ہماری وہ گھنٹی جو ہے نا اس کی طرف توجہ ہوتی تھی, تو گھنٹی بجنے والی ہے. انشاءاللہ. جس کو پتہ چل جائے نا کہ ایک دن ہم نے اللہ سے ملنا ہے جی اور یہ وقت کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا, تو پھر اس کے اوپر دنیاوی پرابلمز حاوی نہیں ہوتی. بالکل. تو کوئی اور میسج سننے والوں کو جو پریشان ہے جو آپ دینا چاہتے ہو؟ ایون گوئنگ تھرو دس آل, جو ڈائٹ پلان اور ورک آؤٹ پلان میں فالو کر رہا تھا, یس میں نے اگریسولی اس کو نہیں کیا, بٹ آئی واز ٹرائنگ. تو آئی ریڈیوس 5 kg آف مائی جو فیٹ ہے stubborn fat. اسٹبن فیٹ. اچھا اسٹبن فیٹ, بالکل ٹھیک ہے. ٹرو, بیکاز میری فزیک مائٹ بی اتنا اوور نہیں تھی, لیکن وہ جو ٹرنکل اوبیسٹی تھی جو مڈ سیکشن پہ فیٹ تھا اسی کو آپ نے ہاں جی, جلایا اس ہے. کو جو میں ایکسیسو کاربوہائیڈریٹس اور سافٹ ڈرنکس اور یہ وہ اس سے میں نے کور کیا, اور وتھ سم برسک واک. تو along with that یس, جو میرا ایکچوئل فٹنس پلان تھا اس کو میں نے فالو کیا, اور اس کو مزید کیونکہ اب مینٹلی میں تھوڑا اسٹیبل ہوں الحمدللہ,
تو اب میں اس کو زیادہ اچھے سے فالو کروں گا. بٹ اس کے کافی پازیٹیو سائنز آلریڈی میرے میں آ چکے ہیں جو فزیکل فٹنس کے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار آل دیٹ سپورٹ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس اے بگ بلیسنگ جو آپ کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا, اور یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے. جو آپ نے کہا کہ پریشانی ایکچولی اٹس اے بگ بلیسنگ آن اینی ون, وہی ڈیفائن کرتی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کو اپنوں کا اور اللہ کو آپ کا پتہ چلتا ہے. تو میں نے یہ چیزیں فیل کی ہیں. یہ جو مشکل وقت ہے, میں نے آپ کو نیچے بھی بتایا, مشکل وقت ہے نا, یہ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے. جی, اس میں بندے کو بھی اپنے پرائے کا پتہ چل جاتا ہے اور اللہ کو بھی اپنے پرائے کا پتہ چل جاتا ہے. سارے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ٹرو. اور یہ تو بالکل ایسی ہے. اور سب سے بڑھ کر وہ جب انسان کا اپنا اللہ سے وہ بانڈ بنتا ہے نا, جی پھر اس کو دنیاوی کچھ چیزوں کی ریکوائرمنٹ بھی اس طرح نہیں رہتی. بالکل ایسے. وہ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے کہ سب دیے خودی بجھا دیے میں نے, اب ہواؤں سے ڈر نہیں لگتا. جب ہم نے توقعات ہی اللہ سے لگا لی, ایکسپیکٹیشنز ہی اللہ سے لگا لی. لوگ اللہ کی مرضی پہ نہیں چلتے, ہماری مرضی پہ کیا چلے. اللہ کی مخلوق اللہ دے حوالے کرو اور خود بھی اس کے حوالے ہو جاؤ. اتنی سی کہانی ہے جی. اور آپ نے آن لائن آسٹریلیا سے یہ ہمارا جوائن کیا, تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ آن لائن کیا پاسبل ہے؟ تو یہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. آئی فیل لائک کہ آن لائن پروسیس زیادہ ایزی ہے. یہ تو ویسے ہی مطلب میں بہت ایکسائٹیڈ تھا, اور میرا یہ پلان تھا کہ جو ہی میں پاکستان لینڈ کروں گا تو میں آپ کا دیدار کرنے آؤں گا. تو الحمد للہ دیٹ واز پاسبل. آئی ایم فیلنگ سو بلیسڈ. بٹ میں آپ سے فزیکلی نہیں ملا, نہ آپ کی ٹیم سے. اینڈ یو ہیو سین دا مینٹل اسٹیٹ ہیلتھ چینج ان می. آپ کے سائیکیٹرسٹ, آپ کی باقی ٹیم نے مجھے بہت اچھا آن لائن سپورٹ کیا. اور ٹرسٹ می, سب سے اچھی بات اس ٹیم میں یہ ہے کہ آپ کی جان نہیں چھوڑتے. یہ دے میک شور کہ بھائی کیا پلان ہے, فوٹو شیئر کرو, کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. اور میرے جب وہ پیک ایکسٹریم میرا اسٹریس لیول ٹائم چل رہا تھا, تو آئی واز آئسولیٹڈ ود ایوری ون ڈیورنگ دیٹ ٹائم. میرا فون نہیں رکتا تھا. ڈاکٹر وسیم فٹنس کوچ, ڈاکٹر وسیم سائیکیٹرسٹ, ڈاکٹر وسیم ٹریننگ ٹیم, میسیجز آ رہے ہیں, اور ان میسیجز میں آپ شرمندہ ہو کے کہہ دیتے یار آئی ایم ہیئر, آئی ایم فائن. اور مقصد یہ ہے کہ آن لائن رہنے سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید سپورٹ اچھی نہ ہو. ٹرسٹ می, اٹ واز امیزنگ سپورٹ. اور آن لائن رہنے سے آف کورس آن لائن ٹریننگ اور یہ سب کچھ سے آپ اپنا بہت ٹائم بچاتے ہو. گین آپ نے وہی کرنا ہے جو فزیکلی آ کے بھی کرنا ہے. تو آن لائن سے بہت سا ٹائم بچتا ہے, اور اتنے اچھے طریقے سے ڈاکومنٹیشن وائز اور فوٹوز وائز گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جسٹ اپنی انٹینشن بنائیں. اور لیکن آپ نے بھی تو ماشاء اللہ فالو کیا نا جی. تو یہ نہیں کہ استاد علم نہیں دیتا, علم کی پیاس دیتا ہے. تو آپ نے بھی تو فالو کیا ہے نا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ چینج ہونا چاہتے ہو تو تبھی چیزیں چینج ہوں گی. بالکل ایسے. تو یہ بات بھی لوگوں کو نا, اور چینج از اے سلو پروسیس, سلولی گریجولی ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں. بے شک. تو جو آپ نے گول سیٹ کیے ہیں وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے. وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ بس ایک وشفل تھنکنگ کہ بھائی میں آج شروع کروں گا اور کل میں سیٹ ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہے جی, ٹائم لگتا ہے. بے شک. تو آپ کو بھی اس میں ٹائم لگا, اور ابھی بھی آپ نے جو بڑی پیاری بات کی ماشاء اللہ کہ میں اب مزید, کیونکہ اب مجھے زیادہ کلیئرٹی ہے جی, اب میں الحمدللہ زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں. تو اب میں جا کے زیادہ اچھے طریقے سے فالو کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. صحت سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں ہے. صحت اسٹیبل ہونا شروع ہوئی تو میں نے فیصلے بھی اچھے کیے. سو آئی کین سے دیٹ آئی وش کہ جس اسٹیٹ پہ میں تھا کوئی بھی نہ ہو. شاید جس بندے پہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ سوچتا ہے سب سے زیادہ پریشانی ہے ہی میرے پہ, باقی دنیا تو. میں جب خود انگزائٹی سے گزر رہا تھا تو اس وقت میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سنی تھی کہ ایک ایب نارمل دماغ کو ایک نارمل دماغ ٹھیک کر سکتا ہے جو کبھی ایب نارمل رہا ہو, جو ریلیٹ کر سکے, جس کو پتا ہو کہ یہ بندہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے. تو یہ آپ نے کہا نا کہ میں چاہتا ہوں اور کوئی نہ گزرے, یہی تو تکلیف سکھانے آتی ہے, یہی تو احساس کی بیداری ہے کہ کاش میں کسی کی ہیلپ کر سکوں. اب آپ کے سامنے کوئی بندہ اگر انگزائٹی سے جو گزر رہا وہ آئے گا, آپ اس کو ایسے نہیں جانے دو گے. آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو گے, اس کو بولو کہ بھائی یہ نہ نظر آنے والی بڑی خطرناک بیماری ہے, لیکن میں نکلا ہوں, اللہ تمہیں بھی نکالے گا. یہ میں نے کہی نہیں کہ اگلے کو گائیڈ کرنا. اور جب ایک حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ ایک دیا کافی ہوتا ہے اندھیرے مٹانے کے لیے. تو جب ایک انسان کسی کو گائیڈ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے, اور ایک فرد نہیں تو چینج ہونا ہے کہ ایک فرد اگر چینج ہو گیا تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہمارا پورا معاشرہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا. اور صحت ہے تو صحیح فیصلے ہوں گے. جی,
ہمارا مسئلہ باقی مسائل بھی ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری صحت کمپرومائز ہوئی ہے. پروسیس فوڈ انٹیک، لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، اوور تھنکنگ، کمپیریزن، جی موازنہ دوسرے سے. وہ حضرت سے کسی نے پوچھا، اس کا مفہوم ہے کہ کتنا کہیں باہر، کہتے کہ کیوں جا رہے ہو باہر؟ کہتے پیسے کمانے. کہتے دیکھو جب بھی واپس آؤ گے نا تمہارا پڑوسی تم سے زیادہ امیر ہی نکلے گا. یعنی کہ تمہیں اپنے سے امیر لوگ بھی ملیں گے، تمہیں اپنے سے غریب لوگ بھی ملیں گے. True. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. دین اسلام پروگریس کرنے سے، کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کو یاد رکھنا، بے شک تاکہ آپ اس نعمت میں جو اللہ نے آپ کو اضافی دی ہے اس میں ان لوگوں کو شریک کر سکے جو اس سے محروم ہے. بے شک اور جب یہ ایک بیلنس قائم ہو جائے تو زندگی میں آسانی رہے گی. بے شک. مجھے اسی طرح سے ایک بڑے پیارے بھائی، ان کی کال آئی باہر سے، تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وسیم، میں نے جو کچھ چاہا تھا نا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا. میں اپنی جو میں نے کبھی خواب دیکھا تھا جس گاڑی کا، میں اسی گاڑی میں ہوں. ماشاء سکون نہیں دیا. تو میں نے حضرت کی آڈیو سے ساری وہ بات، تو میں نے کہا وہ جو سب اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، سکون مل جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ نہیں کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے اب وہ واپس لوٹانا شروع کر دو. حضرت کی بڑی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں، اور ہم تیری راہ میں اتنا دے کہ تو خوش ہو جائے. تو جب آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہو، کسی چہرے، کسی اداس چہرے کے اوپر جو پریشانی کے جو آثار نظر آ رہے ہیں اور وہ مرجھایا ہوا ہے، اور اس سے اتنے پیار سے بات کرو کہ وہ چہرہ جو ہے نا مسکرانے لگے، جو سیٹسفیکشن اس میں، اور جو وہ دل سے دعا نکلتی ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی، بلکہ حضرت کا جو پورا جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوشش کرو کہ تمہیں اپنے لیے دعا مانگنی نہ پڑے، لوگ تمہیں دیکھیں اور دعائیں دیں. سبحان اللہ. اور جو دوسرا جب آپ کے لیے دعا دیتا ہے نا اور آپ کے کہے بغیر، تو اس میں بڑی پاور ہوتی ہے. ایک خاتون میرے پاس آئیں، انہوں نے نا کہا کہ میری نا ایک وقت تھا کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں، تو انہوں نے، ان کا کوئی ایمرجنسی کو آپریشن کے لیے ان کو پیسے چاہیے تھے، اور وہ جو پیسے مانگ رہی تھی میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ میں نے اس کے چہروں میں، وہ چہرے پہ وہ بے بسی دیکھی، اور میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی. تو مجھے کچھ سمجھ لگا، میرے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، تو میں نے یوں اتاری اور یوں اس کے ہاتھ میں رکھ دی، اور میں نے کہا بہن دعا کرنا، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے. تو اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ بہن جو دعا نکلنی تھی نکل گئی. تو کہتی میں اس سے نا ریلیٹ نہیں کر پائی. جی. کچھ عرصے کے بعد نا میں خود اس جگہ پہ تھی، اور میرے اوپر ایک وقت ایسا آیا، اور ایسے ہی مجھے ایک شخص ملا، اور اس نے ایسی موقع پہ میری مدد کی، اور اس نے مجھ سے کہا دعا کرو. تو میں نے وہی چیز کہی کہ وہ جو دعا نکلنی تھی نکل گئی. اللہ اکبر. تو وہ جب کہتے، میں نے جب گھما پھرا کے دیکھا نا کہ وہ جب ایک انسان میرے پاس آیا ضرورت مند، میں نے اس کے لیے آسانی کی، جی. اور اس کی جو دل سے دعا نکلی، اگلے کچھ عرصے کے بعد میں اسی طرح کی تکلیف سے گزری، اور ایسے ہی اللہ نے میرے لیے ایک سبب بنایا. سبحان. اور جب اس نے میری مدد کی تو اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ یہ دعا کی پاور کیا ہوتی، کہ یہ جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ کیا ہوتی. بے شک. تو عبادت اللہ کی، محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم. خدمت انسان کی، اور آخرت اپنی. یہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے، خلاصہ ہے. ہاں بے شک. تو انشاءاللہ آپ کی یہ ویڈیو بڑے لوگوں تک پہنچے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے گی انشاءاللہ. اور ایک میسج، جی جی بالکل. اس سارے ٹینیور میں اصل میں زیادہ دیر گھر سے دور ہی رہا ہوں، پہلے کیڈ کالج، پھر یو کے، اور پھر آسٹریلیا. آئی ہیو ریئلائزڈ کہ ماں باپ بڑی پیاری چیز ہے. سبحان اللہ. کسی بھی حال میں ان کو سکون دینے کی کوشش کریں تو آپ کے اندر سکون آ جائے گا. میرا یہ ایکچولی آپ سے کویشچن تھا، انر پیس کیا ہے؟ اور میرے نزدیک میری ذات کے لیے انر پیس فرسٹ آف آل ہے. میں جب اپنے والدین کو سکون میں دیکھتا ہوں نا تو میرا انر پیس شروع ہو جاتا ہے، بیکاز آئی فیل لائک کہ میری اپنی پریشانیوں کی وجہ سے شاید میں نے اپنے والدین کو کسی نہ کسی تکلیف میں رکھا، اور اب میں جب ان کے لیے واپس آیا اور ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا ان کو دیکھتا ہوں تو ان کا پیس تو ادھر سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ میرا حال ٹھیک ہے، بچہ سارا ٹھیک ہے، اللہ، تو وہ سکون میں آ جاتے ہیں. آئی فیل لائک اے میسج فار ایوری ون، پلیز اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کو سکون دیں. اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس سارے سچویشن کے بعد میرے بچے بھی میرے لیے سکون کا باعث ہوں گے. میں اس سکون میں آ گیا ہوں، تو پلیز میرے لیے انر پیس کے لیے کوئی اور ایڈوائز ہے وہ کر دیں. اور دوسرا ڈائریکشن
کافی حد تک کلیئر ہے, بٹ اسٹل ایڈوائز فار اے ڈائریکشن ان لائف ایز ویل پلیز. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. اللہ کا فضل تلاش کرنا ہی اللہ کا فضل ہے, تو ابھی راستے خود بخود کھلتے جائیں گے. پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے. تو اب تو انشاءاللہ بڑے کام اللہ نے آپ سے لینے ہیں انشاءاللہ. مجھے آپ کی اس بات سے والدین کو لے کے, میں نا 8ویں میں فیل ہو گیا تھا, کچھ فیملی ایشوز چل رہے تھے جس کی وجہ کا میں نے بھی بڑا سٹریس لیا تھا اور سارا. تو میرے والد صاحب نا, وہ جب وہ ڈانٹ پڑ رہی, مجھے رپورٹ کارڈ میرے ہاتھ میں تھا, تو ابو نے مجھے ایک بات کی تھی کہ اتنی شرمندگی مجھے وسیم کبھی زندگی میں نہیں ہوئی. وقت گزرتا ہے, کچھ عرصہ پہلے کی بات, میرے والد صاحب ایک جگہ پہ تھے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے والد ہیں. ان لوگوں کو, وہ سارے فین چاہنے والے. سبحان اللہ. تو ابو نے ویڈیو کال کی اور کہا کہ وسیم, یہاں لوگ تمہارے فین ہیں, وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ایک ایک کر کے سب سے بات کرو. ایک کے پاس آیا فون, وہ مجھے اور میرے والدین کو دعائیں دے رہے. سبحان اللہ. دوسرے کے پاس گیا فون, دعائیں. تیسرے کے پاس گیا فون, دعائیں دعائیں دعائیں. پھر ابو کے, میں نے کہا سب سے بات ہی کرا دو تمہاری, اوکے خدا حافظ. فون کاٹ دیا انہوں نے. اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ اتنا مہربان ہے نا, کہ اگر ہم سمجھ جائیں نا اور ہم نصیحت پکڑ لیں, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی والد صاحب جو 8ویں میں نے کہا کہ مجھے کبھی اتنی تکلیف نہیں, جو شرمندگی ہوئی کہ تم فیل ہوئے, ایک ہی بیٹا ہوں میں, اور آج وہی باپ والد صاحب میرے وہ لوگوں میں گئے ہیں. تو کسی بھی اولاد کے لیے یا والد کے لیے یہ سب سے پیارا وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی اس محنت کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کے والد کی عزت افزائی ہو. بے شک. میرے پاس کلینک میں لوگ آتے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں آپ کے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں. تو یہی تو سب کچھ ہے جی. بے شک. بلکہ وہ بڑا پیارا ان کا فکر ہے کہ اگر تمہارے والدین تم سے راضی تو تمہاری آخرت بن گئی. تو یہ تو اس میں تو کوئی اف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں, کہ جیسے اللہ نے ہمیں والدین دیے جی, اور ہم بالکل بے بس تھے چھوٹے سے, اور انہوں نے وہ جو محبت ہمیں دی, اب وہی بڑھاپے میں ان کو لٹانی. بے شک. اور یہی, اور یس, آپ کی صحت میں والدین کی صحت ہے, والدین کی صحت میں آپ کی صحت. سبحان اللہ. بے شک. آپ بس اپنے آپ کو اس لیے خوش رکھیں. بلکہ اس میں مجھے ایک بڑی پیاری ویڈیو لگی کہ ہیپینس از یور مورل obligation ٹورڈ سوسائٹی. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی مسکراہٹ کسی کا غم دور کر دے گی. بے شک. دین اسلام بھی جو صبر کی تلقین کرتا ہے نا, وہ یہی ہے کہ صبر ایسے کرنا ہے کہ پریشان شخص آپ کے پاس آ کے اپنی پریشانی بھول جائے اور وہ بولے یار چل عجیب بندہ ہے, اس کی لائف میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, اندر کا حال اس کو نہیں پتا. جی. یعنی کہ اپنے آنسوؤں کو لوگوں سے چھپاؤ اور اس آنسوؤں کو نصف شب اللہ کے سامنے بہاؤ, کیونکہ وہ اتنی کریم ذات ہے کہ وہ روتا دیکھ نہیں سکتی. اور پھر وہ سرفراز کر دیتی ہے ہماری ٹوٹی پھوٹی زندگی کو, ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو وہ الحمدللہ, بس اللہ پاک آپ کو ہمت دے, اور بس آپ نے سفر جاری رکھنا ہے, اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو گائیڈنس ملے گی انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.